अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउसवाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए आपके पसंदीदा नावल रापुंज़ल की एपिसोड नंबर 26 लेकर हाजिर हुई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। खावर बेटा, इतना भी क्या हुआ कि एक लड़की की खातिर तुम अपने मकाम से गिरने को तैयार हो गए? धत तेरे की। उसने मोटरसाइकिल की सीट पर बैठे न जाने कितनी भी बार खुद को टोका था। वो नैना के घर की सीढ़ियों के नीचे ऐन उस मकाम पर खड़ा था जहाँ सलीम की दुकान वाली खिड़की साफ नजर आती थी। अगरचे वो खिड़की नुमा दरवाज़ा बंद था, मगर फिर भी वहाँ खड़े खावर को न सिर्फ सलीम की याद आई, बल्कि इस बात का एहसास भी ज़्यादा हुआ कि इस तरह यहाँ खड़े होना एक सख्त नामुनासिब हरकत थी। सलीम की वफ़ात के बाद वो एक ही मर्तबा महर को लेकर इसकी नानी से मिलवाने लाया था, और अब वो यहाँ इस तरह खड़ा दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कहीं इसकी घर से कोई निकल ना आए। वो क्या सोचते इसके बारे में? वो इस तरह यहाँ क्यों खड़ा था? उसे हैरानी भी थी कि नैना जैसी लड़की ने उसे वहाँ क्यों बुलवाया था। वो आना नहीं चाहता था, लेकिन मसला दिल का था, सो आना पड़ा। और अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन मोहतरमा नैना की सवारी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। इसने थक हार कर सेल फ़ोन निकाला था ताकि इससे पूछ सके कि वो आ रही है या नहीं, मगर इससे पहले कि फ़ोन मिला था, सीढ़ियों से बिल्कुल ऊपर वाली बालकनी में किसी ने आकर नीचे झांका। खावर को बिल्कुल ऊपर किसी के साए का गुमान हुआ, तो उसने सर उठा के देखा। वो नैना ही थी। उसे देखकर मुस्कुराई तक नहीं, लेकिन चेहरे पे खावर के थोड़ी सी मुस्कुराहट चमक गई। नैना 2 मिनट उसे लाताल्लुक़ी से तकती रही, फिर उसने अपने अक़ब में देखा और तब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। खावर को इसकी मुस्कुराहट मसनूई लगी। हेलो, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं, उसने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा कि खावर हिल सा गया। वो क्या सारे मोहल्ले को कुछ जताना चाह रही थी? बस 1 मिनट में आ रही हूँ मैं, इसने दूसरा फ़िक्रा भी इसी अंदाज से कहा और फिर गायब हो गई। खावर को अपनी ज़िंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी भी नहीं हुई थी। अगरचे किसी ने भी उसे देखा तो नहीं था, लेकिन उसे खुद एहसास था कि वो एक इंतहाई घटिया हरकत करने का मुजाहरा कर चुका है। इसने पहले कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। चंद लम्हों बाद नैना उतर कर आ गई थी, और फिर भी वो मुस्कुराई तक नहीं थी। इसके करीब आकर इसने दोबारा अपने ही घर की बालकनी की जानिब देखा था। चलें? खावर ने पूछा। यह सारी सूरत हाल इसके लिए कुछ मुश्किल सी हो रही थी। ये नहीं था कि उसे नैना में दिलचस्पी कम हो गई थी। दिलचस्पी तो हनोज बाकी थी, लेकिन ये अतवार उससे एक आंख नहीं भा रहे थे। ये क्या बात हुई भला? मुंह उठाकर किसी के दरवाजे पर इस तरह इंतज़ार करना और फिर डरना भी कि कोई देख ना ले। अच्छा नाम रोशन कर रहे हो अपने माँ बाप का खावर, वो दिल ही दिल में चिढ़ रहा था। 1-2 मिनट ठहर जाएं ज़रा, नैना ने सपाट से लहजे में कहा था। खावर को इसके तासुरात ने भी हैरान किया। और फिर एक अजीब बात हुई। 1 मिनट के वक्फे से खावर ने सीढ़ियों से नैना के अब्बा को उतरते देखा। इनकी निगाहें खावर की निगाहों से टकराई थीं। वहाँ नागवारी और गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। नैना यकदम मुस्कुराने लग गई। इतनी देर करता है कोई? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। वही फ़िक्रा जो इसने बालकनी में खड़े होकर भी दोहराया था। कहते हुए इसने बाइक चलाने का इशारा किया। इसके चेहरे के सपाट तासुरात भी एकदम मुस्कुराहट में बदल गए, और फिर अपने अब्बा की जानिब देखते हुए वो इसके पीछे बैठ गई। खावर अब की बार पहले ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन इसके बाद उसे समझ में आ गया कि इसके साथ क्या हो रहा था। बाइक आगे बढ़ाते हुए इसके पूरे वजूद में गुस्से के साथ साथ इंतहाई नागवारी की लहर भी उठी थी। ये मासूम से चेहरे वाली लड़की जिसे वो बेहद चाहने लगा था, उसे अपने कौन से मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी, बखूबी समझ में आ गया था उसे। सलीम से इसके और इसके अब्बा के अख्तलाफात का पता ना होता तब वो शायद ये समझ ना पाता, लेकिन अब तो उसे फ़ौरन ही समझ में आ गया था। इसने झल्लाहट के मारे ख़ुद को कोसते हुए बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दें, नैना ने अपने चेहरे को तेज़ हवा से बचाते हुए कहा, लेकिन खावर ने सुनी अनसुनी कर दी और बाइक को बिना रोके कहीं आगे बढ़ाता चला गया। यूनिवर्सिटी के पहले स्टॉप तक पहुंचने में उन्हें 20 मिनट लग गए थे, और इस दौरान खावर के पूरे वजूद में खून जैसे दौड़ने लग गया था। उसने ऐन गेट से अंदर दाखिल होकर पोस्ट ऑफिस की तरफ बाइक रोक दी थी। नैना एक झटके से बाइक से उतर गई, जैसे इसके साथ बैठने में बहुत दिक्कत का सामना हो रहा हो। क्या मिल गया ये सब करके? बताओ भला क्या मिला? उसने गुर्रा कर पूछा। नैना ज़रा सा हैरान हुई, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती वो फिर से बोल उठा। खुदा की कसम, अगर तुम लड़की ना होती तो तुम्हारे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करता। इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ मैं जितना तुमने समझ लिया है। इसके मुंह से अल्फाज नहीं, आग निकल रही थी। नैना चंद लम्हे तो चुप सी हो गई, फिर ख़ुद को संभाल कर बोली, क्या बोलते चले जा रहे हो?
کیا ہوا ہے؟ وہی ہوا ہے جو تم نے کرنا چاہا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر انسان استعمال کی چیز نہیں ہوتا۔ تم سلیم کے ساتھ بھی یہی سب کرتی تھی نا؟ بس جہاں اپنا مفاد ہوا اسے استعمال کر لیا۔ لیکن میں سلیم نہیں ہوں، میں تم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے کوئی گھٹیا انسان سمجھ لو۔ بہت برا کیا ہے تم نے۔ غصے کے ساتھ اس کی ساری گفتگو بے ربط ہو رہی تھی۔ آپ کچھ زیادہ ہی بول گئے ہیں، بات سنیں میری۔ نینا نے پھر اسے ٹوکنا چاہا، لیکن اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ خاور نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، تم میری بات سنو۔ بہت عزت تھی اس دل میں تمہارے لیے، بہت قدر کرتا تھا تمہاری۔ تم نے اپنی اس فضول حرکت سے سارا بھرم ہی ختم کر ڈالا۔ ہو سکے تو دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کا مقام ہمارے دل میں خود بخود بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے مقام سے گر جائیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس نے بات مکمل کر کے بائک آگے بڑھا دی۔ نینا ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ اماں رضیہ ٹیوٹر نہیں آئی آج؟ سمی نے حیران ہو کر اماں سے استفسار کیا۔ وہ آفس کے لیے روز کی نسبت تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ شہرین کا مزاج رات سے کافی خراب تھا، اور سمی کے بار بار بلانے پر بھی اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ بلینکٹ میں منہ دیے لیٹی تھی، لیکن سمی کے مخاطب کرنے پر بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ سمی کی ایک ضروری میٹنگ تھی، اور شہرین کے اس رویے نے اسے غصہ بھی دلا دیا تھا۔ ان کے درمیان ایسے جھگڑے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ شہرین کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن وہ ایسی چڑچڑی اور بدمزاج کبھی نہیں رہی تھی، اور ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ سمی کو اپنی ہی کہی باتوں کی وضاحت شہرین کو دینی پڑی ہو۔ وہ تو ایک دوسرے کو خاموش رہ کر بھی سمجھنے کے عادی تھے، مگر لاہور میں مستقل رہائش ہو جانے کے بعد سے وہ بہت بدل گئی تھی۔ اب اس کے روابط اپنی فیملی کے ساتھ بھی تھے۔ سمی کو جانے کیوں وہم ستانے لگا تھا کہ شاید وہ لوگ شہرین کے کان بھرتے رہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اماں رضیہ نے اسے دیکھتے ہی ناشتہ میز پر لگانا شروع کر دیا تھا۔ سمی نے جو پوچھا تھا وہ اس بات سے واقف نہیں تھی۔ اماں ایمن کو جو پڑھانے کے لیے ٹیچر آیا کرے گی اسی کا پوچھ رہا ہوں۔ شہرین بتا رہی تھی اس نے صبح کے لیے ہی وقت دیا تھا۔ ایمن کو بھی اٹھایا ہے آپ نے یا نہیں؟ سمی کو چونکہ ایمن بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی تو اس نے استفسار کیا۔ ارے بیٹا وہ کہاں اتنے سویرے اٹھتی ہے، کل بھی بڑی دقتوں سے جگایا تھا میں نے اسے۔ اماں رضیہ اپنی مشکل بیان کر رہی تھی۔ کل تو چلیں اور بات تھی، لیکن آج سے تو باقاعدہ ٹیچر آیا کرے گی، آپ کو ایمن کو اٹھا دینا چاہیے تھا، سمی نے جتا کر کہا۔ اماں رضیہ نے سر ہلا دیا، پھر دوبارہ سے اس کی جانب دیکھ کر بولی، بیٹا ایک درخواست ہے، ایسا کام مجھے ایک دن پہلے بتا دیا کرو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں بوڑھی عورت اب ایک دم سے سب کچھ سنبھالنے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو ایمن بیٹیا کو آج جلدی تیار کر کے پڑھنے بیٹھنا ہے تو میں جلدی اٹھ جاتی اور اسے بھی جگا دیتی۔ وہ پریشان سی ہو گئی تھیں۔ سمی نے حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ شہرین نے آپ کو نہیں بتایا کہ ایمن کو تیار کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اماں رضیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سمی کا چائے کا کپ اٹھاتا ہاتھ لمحے بھر کو رک گیا۔ اس نے اماں رضیہ کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اماں ذرا یہاں بیٹھی میرے سامنے، ایک بات کرنی ہے آپ سے، اس نے کہتے ہوئے سامنے سیڑھیوں کی جانب بھی دیکھا تھا۔ اماں کیا آدے یا گلمینا میری غیر موجودگی میں بہت زیادہ فون کرتی ہیں؟ وہ آواز کو دھیما کر کے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایسے پہلے کبھی اماں رضیہ سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی کچھ مشکوک سی ہو گئیں۔ کس کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ ان کی زبان پر شہرین کے گھر والوں کے نام چڑھ ہی نہیں پائے تھے۔ اماں اپنے سسرال والوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ کیا شہرین ان کے ساتھ سارا دن رابطے میں رہتی ہے؟ بہت زیادہ کالز والز آتی ہیں کیا ان کی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب سوال کر رہا تھا۔ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں نے شہرین بیٹی کو فون پر زیادہ مصروف دیکھا تو نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر تذبذب کے عالم میں بولی، بیٹا فون پر ہی مصروف نظر آئیں تو اچھا بھی لگے، لیکن ابھی تو وہ کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں۔ سارا دن بس ٹی وی دیکھنے میں مگن رہتی ہیں، فلمیں لگا کر دیکھتی رہتی ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک سی گئی تھیں، جبکہ سمی تو حیران ہی رہ گیا۔ شہرین پہلے کبھی ٹی وی دیکھنے کی شوقین نہ رہی تھی۔ اچھا، لیکن اماں اسے فلم دیکھنے کا شوق ہے تو نہیں؟ ٹی وی مسلسل آن رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فلم ہی دیکھ رہی ہو، سمی نے ناگواری بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک دن بہت زور زور سے ہنس رہی تھیں تو میں کچن سے باہر ٹی وی کمرے میں آ گئی، دیکھا تو ہنسے ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا تو بولی، اماں بیٹھو آپ بھی، بڑی مزاحیہ فلم چل رہی ہے۔ اماں نے وضاحت کی تھی۔ سمی کو ان کی بات کا یقین آیا، مگر وہ پھر بھی یقین نہ کر سکا۔ کیا سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی ہے؟ سمی نے متجسس ہو کے سوال کیا۔ ہاں، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہیں گی یا سو جائیں گی،
چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایمن بٹیا کو بھی وقت نہیں دے پاتی۔ کتاب لے لے کر پیچھے پھرتی رہے گی وہ، لیکن اس کی جانب دیکھیں گی بھی نہیں۔ لیکن جب اس کے سونے کا وقت ہوگا تو ڈانٹنے لگیں گی کہ بچی پڑھتی نہیں ہے، زبردستی نیند سے جگا کر پڑھنے بٹھائیں گی تو خاک پڑے گی بچی، اور کہیں گی یہ گانا سناؤ، ABC لکھ کے دکھاؤ۔ بھلا بتاؤ سونے کے وقت پہ بچی سوئے یا انہیں کلمے یاد کر کے سنائے؟ اماں نے کھل کر کہا تھا۔ واقعی سمی کو یقین ہی نہیں آیا۔ میں خود حیران ہو رہی ہوں کہ ایسا کیوں کرتی ہے، بچی بیچاری کو بھی پریشان کر کے رکھا ہے۔ ایمن کے لیے ان کا پیار مثالی تھا اور وہ اس کے لیے پریشان دکھائی دیتی تھی، لیکن سمی تو شہرین کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سب کیوں کر رہی ہے شہرین؟ سمی نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تھی۔ آج اس کی زندگی کا خراب ترین دن تھا۔ خاور نے اسے ایسا آئینہ دکھایا تھا کہ اس کا وجود ہل کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس تھا اور یہ بھی تھا کہ خاور نے سب کچھ بھانپ لیا تھا۔ وہ آخر کر کیا رہی ہے؟ اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی تھی، اور اگرچہ وہ اپنے آپ کو باور کرواتی آئی تھی کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر پھر بھی جیسے ہی وہ تھم کر بیٹھتی، خاور کے سلگتے ہوئے جملے سماعتوں میں ادھم مچانے لگتے۔ وہ ایسی نہیں تھی، منہ پھٹ بدتمیز خودسر، یہ سب تو تھی وہ، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ لیکن وہ مفاد پرست یا خود غرض کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اپنے راستے سیدھے کرنے کے لیے اس نے کبھی کسی دوسرے انسان کو استعمال کرنے کا سوچا تک نہ تھا۔ پھر خاور ایسے کیسے کہہ گیا تھا اسے؟ اس نے غلط تو نہیں کہا؟ مجھے کیا ضرورت تھی ابا کے سامنے یہ گھٹیا تاثر دینے کی کہ وہ نمانا میرا بوائے فرینڈ ہے؟ اف توبہ توبہ، میں اتنا کیسے گر سکتی ہوں؟ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر گر سی گئی۔ دل تھا کہ مسلسل کوس رہا تھا۔ اسے شرمندہ ہونے سے چڑ تھی، اور وہ کبھی ہوتی بھی نہیں تھی، لیکن آج اسے اپنے دل کی سخت ملامت سہنی پڑ رہی تھی۔ سخت گھٹیا حرکت کی ہے میں نے۔ اس نے کروٹ بدلی تھی، زری اپنے بیڈ پر بیٹھی ناخنوں کو فائل کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے حد طمانینت اور خوشی تھی۔ اسے اپنی بہن کو دیکھ کر رشک آیا۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ، سب کی پسندیدہ، سب کی چہی تھی۔ اس نے چند سیکنڈ بعد ہی اس کے چہرے پر سے نگاہیں ہٹا لیں۔ وہ جانتی تھی رشک ہی حسد میں بدل جاتا ہے۔ وہ اپنی ہی بہن سے حسد نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اتنی بری نہیں تھی۔ لیکن یہ سب لوگ مجھے کیوں برا سمجھتے ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو خود بھی ایسی ہی ملی تھی اپنے آپ کو، الجھی الجھی سی، ناکام اور الٹی کھوپڑی کی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں جان بوجھ کر تو نہیں کرتی یہ سب، بس مجھ سے ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ پھر سیدھی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زری اس کے چہرے کی جانب دیکھے۔ دنیا کے سب فارمولے میرے معاملے میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، لیکن میرا تو خدا بھی نہیں ہے، ورنہ کبھی تو میری بات سنی اور سمجھی گئی ہوتی۔ میں تو مرتی بھی نہیں ہوں، کاش مجھے موت آسانی سے آ جایا کرتی۔ کیا کھا کر مر جاؤں میں؟ وہ انتہائی زود رنج ہو رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر اپنی پشت زری کی جانب سے کر لی۔ اس کے سر میں درد سا ہونے لگا۔ اس نے اس درد کو اگنور کرنا چاہا، لیکن پلک جھپکتے میں اس کے درد میں اضافہ ہوا تھا۔ ایک جھٹکا تھا جو سر کی ایک سائڈ میں محسوس ہوا، اور پھر فوراً ہی دوسرا تیسرا جھٹکا یکی بعد دیگرے محسوس ہوا۔ ایک لمحے میں ہی اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ اس کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ امی، ہائے امی! وہ اپنا سر پکڑ کر چلائی۔ اس کے حواس جیسے مفلوج ہو رہے تھے۔ ایسا پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا اس نے۔ اس نے پلکیں جھپکیں، آنکھیں پھیلائیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بینائی جواب دے گئی۔ اسے کچھ نظر آ رہا تھا، نہ کچھ محسوس ہو رہا تھا، سوائے شدید درد کے۔ امی، ہائے امی! حواس کھونے سے پہلے وہ مزید شدت سے چلائی تھی۔ خاور نے بلا وجہ سیل فون اٹھا کر دیکھا اور پھر مایوس ہو کر دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کتنے دن گزر گئے تھے، اس نے کوئی کال نہیں کی تھی، جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ضروری ہی اس کے ساتھ رابطہ کرے گی اور روتے ہوئے معافی مانگ لے گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنی بے مروت چیز ہے، انسان معذرت کرنے کے لیے ایک ٹیکسی کر دیتا ہے، مگر نہیں بھائی، اونچے شملے والے لوگ ہیں، انہیں کیا خبر کہ دل ٹوٹا ہوا کیا ہوتا ہے۔ اور خاور میاں، آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، اس سے زیادہ بے عزتی ہو نہیں سکتی تھی آپ کی۔ اس کے باوجود اب منتظر ہیں محترمہ کونین کاشف نثار صاحبہ کی کال کے۔ اس نے کروٹ بدلی۔ اماں کے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی، لیکن سماعتیں خود بخود ہی غزل کے مصرعے میں الجھ گئیں۔ اے عشق ہمیں اتنا تو بتا، انجام ہمارا کیا ہوگا؟ منی بیگم نے تان لگائی تھی۔ اس نے بغور سنا اور پھر برا سا منہ بنایا۔ اوہ فٹے منہ بھائی، ایسے عشق کے جس میں عاشق کے ہاتھ سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں آئے، ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر چند لمحے ایسے ہی اپنے پاؤں کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے بے چینی سی لاحق ہو رہی تھی۔ آج آفس سے بھی جلدی آ گیا تھا، اور اب اپنے ذہن کو بار بار نینا کی جانب سے ہٹانے میں اسے دشواری کا سامنا تھا۔ اس نے سلیپر پاؤں میں پہنے اور اٹھ کر باہر آ گیا۔
اماں ٹی وی کی آواز تو آہستہ کر لیں، اس نے اماں کے کمرے کی جانب منہ کر کے اکتائے ہوئے انداز سے کہا۔ خواہ میں آہستہ کر لوں؟ میرے آصف نے ریال بھیجے تھے ایل ای ڈی خریدنے کے لیے، کہتا تھا اماں آپ سکون سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھا کریں۔ میں تو اونچی آواز میں ہی دیکھوں گی بھیا، سارے محلے کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا بیٹا کتنا خیال رکھتا ہے میرا۔ اماں نے وہیں اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ایسا کرارا جواب دیا تھا، جتنی اونچی آواز آپ نے کر رکھی ہے نا، اب تو بھائی کو وہاں بیٹھے پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے مہر کے اسکول میں داخلے کے نام پر جو رقم منگوائی تھی، اس کا دراصل آپ نے کیا ہے۔ کال کریں گے اب کی بار تو اچھی خبر لیں گے آپ کی۔ آپ آرام سے سنتی رہیں، عشق ہمیں اتنا تو بتا، انجام ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے صحن میں کھڑے کھڑے ہی ان کو جواب دیا۔ غزل کے بول منہ بنا کر گنگناتے ہوئے اسے مزید غصہ آ گیا۔ اماں کے ہاتھ اس کے جھگڑے چلتے ہی رہتے تھے۔ وے پپو کتنا بے دید ہے تو، شرم تو نہیں آتی ماں کو ایسے ڈراوے دیتے؟ ارے میں کیوں منگواؤں گی مہر کی فیس کا نام لے کے پیسے؟ میں نے تو اس کو بولا تھا کہ مہر پر بڑا خرچ کر رہی ہوں، اچھا کھلا رہی ہوں، اچھا پہنا رہی ہوں، اسکول کی فیس، کتابیں، کاپیاں، ایک ایک خرچہ ہو تو بتاؤں، میں ہی خرچتی ہوں اس پہ۔ اتنا ہی تو بولا تھا آصف کو کہ جو کمیٹی نکلی تھی وہ بھی مہر پر ہی لگا دی۔ حالانکہ ارادہ تھا بڑا سا ٹی وی لے لوں، بس اس نے روپے بھیج دیے۔ ارے میرا بیٹا ہے، اسی سے مانگوں گی نا، اب خبردار جو تو نے بھائی کے کان بھرے تو۔ اماں چلا کر بولی۔ خاور کو ہنسی آ گئی۔ اماں کو آصف بھائی سے پیسے بٹورنے کے 101 طریقے آتے تھے۔ میں کب بتا رہا ہوں بھائی کو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آواز ہنستا کر لیں، سارے محلے کو پتہ چل گیا ہے آپ نے نیا ایل ای ڈی لے لیا ہے۔ اب کی بار اس نے رسانیت سے سمجھایا تھا، مزاج پہلے ہی اکتایا ہوا تھا، وہ اماں سے بحث کر کے مزید بے مزہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ بہن کے کمرے میں آ گیا۔ مہر اپنی گڑیا کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ نبیہہ شاید کچن میں تھی۔ کیا بات ہے مہر، آپ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نوشین بھابی کے بعد اس گھر کے حالات کافی بدل گئے تھے۔ پہلے ان کو تنگ کرنے کے چکر میں اماں مہر سے بھی اکتائی رہتی تھی اور نبیہہ کو بھی اس کے کام نہ کرنے دیتی تھی، لیکن اب وہ سارے گھر کی لاڈلی تھی۔ پہلے بھی خاور اور نبیہہ مہر پر جان تو چھڑکتے ہی رہے، لیکن جب سے نوشی بھابی کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ ان کے زیادہ قریب آ گئی تھی۔ چاچو میری ڈال بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اوہو کیا ہو گیا اس کو، ٹیمپریچر ہے کیا؟ خاور نے معصومیت چہرے پر طاری کر لی۔ نہیں چاچو، اس کو بہت کھانسی آتی ہے، اس نے آئس کریم کھا لی تھی کل شام کو، اب اس سے بولا بھی نہیں جا رہا، بہت خراب ہے اس کا گلا۔ مہر افسردہ سے انداز میں بولی۔ نبیہہ اکثر اسے ایسے ہی کھیل کھلاتی تھی۔ اوہو، تو اس نے کون سا غزلیں گا گا کر آپ کی دادوں کو سنانی ہے؟ ہو جائے گا 1-2 دن میں گلا ٹھیک۔ خاور نے اسے گود میں ہی بٹھا لیا۔ نہیں چاچو، اس کا گلا بہت خراب ہے، یہ بالکل ایسے بات کرتی ہے جیسے نانو کرتی ہیں کھانس کھانس کر۔ مہر نے وہی زبان بولی جو اس کی دادی اس کی نانوں کے لیے بولتی رہتی تھی۔ اوہو بری بات مہر، بڑوں کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ خاور نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، نانوں نے فون کیا تھا، مجھے تو ان کی طبیعت بھی بہت خراب لگی، بہت کھانسی آ رہی تھی انہیں، میں نے تو خود سنی تھی۔ مہر اپنی ہی بات پہ قائم تھی۔ خاور چونکا۔ اس کی نانوں عموماً فون نہیں کرتی تھی، اور اگر کرتی بھی تو اماں کافی برا مناتی تھی۔ آپ کی نانوں نے کب کیا تھا فون؟ اس نے کریدنے والے انداز سے پوچھا۔ میں نے بات کروائی تھی مہر کی اپنے موبائل سے، نبیہہ کمرے میں آتی ہوئی مدھم آواز میں بولی کہ کہیں اماں نہ سن لیں۔ خاور نے حیرانی سے اس کو دیکھا، وہ تو اماں کی چمچی تھی، ان کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں تھی، اور اماں کو مہر کے ننیال والے بالکل پسند نہیں تھے۔ ان کا فون آیا تھا چند دن پہلے، مہر کو بلوا رہی تھیں، بہت یاد کر رہی تھی مہر کو، کہنے لگیں کہ اپنے بیٹے کو بھیج دیتی ہوں، وہ مہر کو چند گھنٹوں میں واپس چھوڑ جائے گا، لیکن اماں نہیں مانی۔ پھر اماں آج خالہ تبسم کی طرف گئی تھی نا، تو میں موقع دیکھ کر بات کروا دی ان سے، وہ بیچاری بہت یاد کرتی ہیں اسے۔ نبیہہ اتنی مدھم آواز میں بات کر رہی تھی کہ مہر بھی نہ سن پائے۔ یہ تو بہت اچھا کہ تم نے یار، نیک خاتون بنتی جا رہی ہو تم تو۔ خاور نے دل میں اس کے اقدام کو سراہتے ہوئے مزاحیہ انداز سے کہا۔ اتنی سی بات پر کافی خوش ہو گئی وہ، حالانکہ 5 منٹ ہی بات کروائی میں نے، لیکن اتنا شکریہ ادا کیا انہوں نے، میرا دعائیں دے رہی تھی۔ دراصل مسائل نے بھی ان کا گھر ہی دیکھ لیا ہے، پہلے نوشین بھابی، پھر سلیم کی موت اور اب نینا کی بیماری، وہ کافی نڈھال لگ رہی تھیں۔ نینا کی بیماری؟ اسے کیا ہوا؟ خاور کے جیسے سارے اعصاب ایک دم ہی چوکنے ہو گئے۔ زیادہ تو پتہ نہیں مجھے، لیکن شاید بی پی شوٹ کر گیا تھا، ہاسپٹل رہی ہے کچھ دن، اس کی خاطر بلوا رہی تھی مہر کو، لیکن اماں نے صاف انکار کر دیا۔ نبیہہ تو کچھ اور بھی بتا رہی تھی، لیکن خاور کی سماعتیں تو سن کر ہی بہری ہو گئی تھی کہ نینا کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ بہت برا ہوا، بہت ہی برا، اس نے دل میں خود کو کہا۔ وہ چھوٹی تھی، ناسمجھ اور معصوم، اسے تو جس شکل میں ڈھال دیا جاتا وہ ڈھل جاتی، لیکن ان دونوں نے اسے اپنے برابر کا سمجھ لیا۔
باپ سے جھڑکیاں کھا کر ماں کی گود میں سمانا چاہتی تو ماں بھی منہ نہ لگاتی۔ تانے، کوسنے، ڈراوے، دھمکیاں 4-5 سال کی بچی کی نصیب میں بن کر رہ گئے تھے۔ وہ بجھی ہوئی آنکھوں اور تھکے ہوئے وجود کے ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ خاور نے پہلو بدلا۔ چھوٹا منہ بڑی بات خالہ، لیکن آپ نے کبھی اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ بڑی تھیں اور بقول آپ کے خالہ صوفیہ آپ کی ہر بات کو اہمیت بھی دیتی تھیں، پھر آپ نے کیوں نہیں اس غلط روش کو ترک کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا؟ اولاد کو اس طرح تو نہیں پالا جاتا نا۔ خاور نے ذرا جھجک کر اپنا موقف بیان کیا۔ وہ براہ راست تو نینا کی خیریت دریافت کرنے آ نہیں سکتا تھا، لیکن ایک طرف کا پتہ موجود تھا جو وہ استعمال کر سکتا تھا، اور اس نے کیا۔ وہ مہر کو اس کی نانوں سے ملوانے لے آیا تھا۔ نبیہہ بتا رہی تھی کہ آپ مہر کو بہت یاد کر رہی ہیں، تو اسی لیے میں اسے لے آیا۔ اس نے نوشین بھابی کی امی کے دروازے پر پہنچ کر ہی کہا تھا جو وہ سوچ کر آیا تھا۔ گھر پر خالہ ہی تھیں۔ مہر کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ پہلے سے ہی کافی کمزور تھیں اور شاید تنہا بھی۔ سلیم کی موت نے انہیں واقعی بے حد توڑ کر رکھ دیا تھا۔ خاور نے فقط ان سے نینا کی خیریت دریافت کی کہ وہ خود ہی بتانے لگ گئیں، اور پھر شاید وہ بھی پریشان تھی۔ گفتگو کا رخ خود ہی بخود ماضی کی جانب مڑ گیا۔ وہ اسے بتاتی چلی گئیں کہ ان کے بہن بہنوئی نے نینا کی تربیت میں کہاں کہاں کمی کجیاں چھوڑ دی تھیں، اور نینا کی خستہ شخصیت کے پیچھے کیا محرک کار فرما تھے۔ کتنا سمجھاتی تھی صوفیہ کو کہ ایسے مت کرو، اولاد کو منہ بھر بھر کے تانے مت دو، مگر وہ بھی نہیں سنتی تھی۔ دوسرا، ہمارے بہنوئی بالکل ہی من موجی اور لاپرواہ تھے۔ ان کی تربیت کے طریقے کچھ انوکھے ہی تھے۔ جانے کیا سوچ رکھا تھا انہوں نے اپنی اولاد کے لیے۔ ذرا ذرا سی بات پر بچی کو دھونک کر رکھ دیتے۔ بچی کو ذہنی اذیت دینے کے 100 طریقے اپنا رکھے تھے انہوں نے۔ زری کو آئس کریم دلواتے اور نینا سامنے بیٹھ کر دیکھتی رہتی، مگر اسے ایک لقمہ بھی نہ لینے دیتے۔ زری کو پارک لے جاتے اور اسے کمرہ میں بند کر کے چلے جاتے۔ ضد لگا لیتے کہ ننھی سی بچی ہے، نہیں لے کے جاؤں گا۔ اپنی ہی اولاد کو سوتیلی سمجھ کر پال رہے تھے، جبکہ اس کی خاطر ہم اپنا بسا بسایا گھر محلہ چھوڑ کر یہاں بسے۔ ادھر گھر لے لیا کہ چلو ایسے نظروں کے سامنے تو رہے گی، لیکن وہ بھی انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ ہمارے یہاں آنے ہی نہیں دیتے تھے اسے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہاں اس کا دل لگتا ہے۔ وہ آنے پر اصرار کرتی تو باپ رسی سے باندھ کر کمرے میں بند کر دیتا۔ حالانکہ میرے نظروں کے سامنے میرے سلیم علیم کے ساتھ ہی تو کھیلتی تھی سارا دن، مگر ہمارے بہنوئی نے پابندی لگا دی کہ خالہ کے یہاں جاؤ گی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ بس وہاں اپنی کھڑکی میں بیٹھی چپ چاپ ہمیں دیکھتی رہتی، منہ سے ایک لفظ نہ کہتی، بس ایسے جیسے ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہو۔ وہیں بیٹھی ہوا میں تکتی رہتی۔ میں کھڑکی کے نیچے جا کے کھڑی ہو جاتی، آوازیں دیتی لیکن مسکراتی تک نہیں۔ ہم نے نازوں سے پالی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہماری سگی اولاد تھی اور اب کسی اور نے زبردستی گود لے لی تھی، ہماری مرضی اور منشا کے بغیر۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنے اپنوں سے نکل کر جیسے کسی پرائے گھر میں چلی گئی تھی۔ ہمارے آنگن میں تو ہم ہوا کھلکھلاتی رہتی تھی، اماں بابا کے یہاں گئی تو ایسے جیسے کسی جن کی قید میں ہو، قلعہ بند محصور۔ خالہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کی۔ وہ بہت بوجھل دل کے ساتھ اسے بتا رہی تھیں۔ انہوں نے اسے انسانوں میں رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ وہ لڑائی بھڑائی میں ماہر ہو گئی، زبان چلانے لگی۔ جتنے تانے اس نے زندگی میں سنے، ایک وقت کے بعد پھر وہی تانے اس کی زبان سے جھڑنے لگے۔ جو کوسنے اس نے سنے تھے نا، وہی کوسنے اس کے منہ سے بھی برسنے لگے۔ لیکن اس کا کیا قصور؟ جو اس کے ساتھ ہوا اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ وہ ہو گئی خود سر۔ آخر انسان قلعوں میں قید کر کے پالے جائیں تو خرابیاں ہی جنم لیا کرتی ہیں۔ جب آپ کے ارد گرد صرف تاریکی ہو تو روشنی بری لگنے لگتی ہے۔ وہ اب انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں۔ بس بیٹا منہ نہ ہی کھلواؤ میرا تو اچھا ہے۔ میری بہن کی اولاد ہے، لیکن اللہ معاف کرے بڑی ہی ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی ماں کی گود لی نہ باپ کی شفقت، اور اب جب اس نگینے جیسی بچی کو بگاڑ کر پتھر کر دیا تو دونوں میاں بیوی پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بات نہیں سنتی، نافرمان اور ضدی ہے، زبان چلاتی ہے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا ہو تو پوچھے کہ بھیا جو بویا ہے وہی کاٹو گے نا؟ خالہ نے تو جیسے اس کے سامنے پوری داستان رقم کر کے رکھ دی تھی۔ سلیم کے ساتھ بنتی تھی اس کی۔ سلیم اس کے لیے جیسے کسی بند قلعے کی واحد کھڑکی تھا، جہاں سے روشنی اور ہوا دونوں برابر ملتی رہتی تھی اس کو۔ اس کے ساتھ راز و نیاز کرتی تھی۔ سلیم کے جانے کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی میری بچی۔ ارے بیٹا، ہمارا تو دل اٹکا رہتا ہے اس بچی میں نے اور میرے بچوں نے بڑا پیار کیا ہے اس کے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ اس دن بھی اچانک بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، سر درد سے جان نکل رہی تھی اس کی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے فوراً، 2 دن ہسپتال میں رہی۔ ایک دم اتنا سا منہ نکل آیا ہے اس کا۔ بتاؤ یہ عمر ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی؟ جانے کیا کیا سوچ کر ہلکان ہوئی رہتی ہے میری بچی۔ بس اسی لیے بلوایا تھا مہر کو کہ اس کو دیکھے گی تو شاید خوش ہو جائے۔ خالہ جذباتی ہو کر کافی دیر تک نینا کی باتیں کرتی رہیں، پھر جب احساس ہوا کہ بغیر کسی جانے بوجھے انسان کے کسی غیر کے ساتھ باتیں کیے جا رہی ہیں تو وضاحت دیتے ہوئے بولی، میں اکثر لے آیا کروں گا مہر کو، اگر آپ کہیں تو۔ اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نینا کی ذات کی کئی پرتیں ان کی باتیں سن سن کر اس کے سامنے کھل گئی تھیں۔ وہ جتنا اس کے بارے میں جانتا آیا تھا، اتنا ہی اس کی ذات میں دلچسپی بڑھتی جاتی تھی، اتنا ہی اس کے لیے دل ہمکتا جاتا تھا۔
قلعے میں محصور شہزادی کو قید سے رہا کروانے کے لیے بالآخر کوئی شہزادہ آ ہی گیا تھا، یہ سوچے سمجھے بنا کہ قلعوں میں محصور شہزادیاں آزاد دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتیں۔ یہ کون سی مووی ہے؟ سمی لیپ ٹاپ پر کوئی لنک ڈھونڈ رہا تھا اور شہرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنے ہمراہ بیڈ پر بٹھا رکھا تھا۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی تو کہہ دیتا کہ آرام سے بیٹھو، مل کر مووی دیکھیں گے، اور اب وہ کب سے مووی ہی تلاش کر رہا تھا۔ شہرین بیٹھی ہوئی تھی لیکن زیادہ خوش نظر نہیں آتی تھی۔ لاہور آ کر ہم بہت ہی بیزار کن روٹین کو فالو کر رہے ہیں نا، کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں رہی، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو گھر بیٹھ کر مووی دیکھ لیں گے۔ سمی کی نظریں لیپ ٹاپ پر ہی تھی لیکن توجہ شہرین کے چہرے کے تاثرات پر تھی۔ اماں رضیہ کے بقول اگر وہ ٹی وی یا فلم دیکھنے کی اتنی ہی شوقین ہو رہی تھی تو اسے سمی کی اس آفر پر بے حد خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ میں تو کہتا ہوں اس اتوار کو کوئی اچھی مووی دیکھنے چلتے ہیں، بڑی اسکرین پر تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ سمی مسلسل اسے اکسا رہا تھا کہ وہ کچھ تو بولے جس سے پتہ چلے کہ آخر ٹی وی میں شہرین کی دلچسپی بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ میں نہیں جا رہی کہیں، میری بوریت، مسلسل 2-2.5 گھنٹے ایک ہی جم کر بیٹھے رہو جگہ پر، پاپ کارن کھا کھا کر پاگل ہو جاؤ، اتنی بوریت ہوتی ہے فلم دیکھتے ہوئے؟ میں تو گھر بیٹھ کر 20 منٹ مسلسل ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی، تم سنیما جانے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم چلے جاؤ، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ سمی نے بغور اس کا انداز ملاحظہ کیا۔ اماں رضیہ کہتی تھی وہ اکثر ٹی وی دیکھنے میں وقت ضائع کرتی ہے، جبکہ وہ تو اکتائی ہوئی بیٹھی تھی، اسے مووی دیکھنے سے چڑ ہو رہی تھی، یا وہ شاید اس کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر وہ اس کے ساتھ باہر جانے سے اتنا کترانے کیوں لگی تھی؟ کیا اسے اس کا ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا؟ سمی نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ کنفیوز سا ہو گیا، اس کا ذہن کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ اماں رضیہ نے کبھی اس کے اختیار کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی، وہ لگائی بجھائی والی عورت نہیں تھی، ان کی بات کو شک کے زمرے میں لانا بھی سمی کے لیے آسان نہیں تھا، جبکہ شہرین پر شک کرتا بھی تو کیسے، یہ تو کبھی آسان رہا ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ ارے میرے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھو گی تو پھر دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، میں تمہیں کوئی ہارر مووی تھوڑی ہی دکھاؤں گا، کوئی زبردست رومانٹک مووی دیکھیں گے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ساتھ ہی اس نے لیپ ٹاپ کا رخ شہرین کی طرف موڑ دیا۔ یہ بہت اچھی مووی ہے، تمہیں اچھی لگے گی، تھوڑی پرانی ہے پر میری فیوریٹ ہے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ شہرین نے استہزائیہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ تمہیں تو موویز دیکھنے کا شوق کبھی بھی نہیں تھا؟ سمی نے اس کی بات سن کر چند سیکنڈز کے لیے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر وہ خود کو کچھ کہنے سے روک نہ پایا۔ شوق تو تمہیں بھی نہیں تھا شہرین؟ شہرین نے اس کی بات سن کر تیوری چڑھائی تھی۔ مجھے ابھی بھی نہیں ہے، تمہیں یہ وہم کیسے ہو گیا کہ مجھے مووی دیکھنے کا شوق ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں دیکھتی مووی شوویز، وہ چلا کر بولی۔ سمی نے پھر ایک بار اس کا چہرہ دیکھا، وہ کتنی جلدی غصے میں آ جاتی تھی، پہلے تو ایسا مزاج نہیں ہوا کرتا تھا اس کا۔ تبدیلی آ نہیں رہی تھی، تبدیلی آ گئی تھی، لیکن کیسے؟ اچھا مان لیا بابا تم نہیں دیکھتی موویز، لیکن میری خاطر تو دیکھ لو، اتنی مشکل سے ٹورنٹ ڈھونڈا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا، لیکن شہرین پھر بھی بیزار دکھائی دیتی تھی۔ سمی اس ساری صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شہرین بڑی نرم مزاج کی لڑکی تھی، ضد اس نے زندگی میں صرف ایک ہی بار کی تھی شاید، اور وہ بھی سمی سے شادی کے لیے، ورنہ تو وہ کبھی کسی بات کی ضد کرتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اب سمی خود کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی ہے، ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاتی تھی تو بس وہی اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی۔ ایمن کی ٹیوشن، ایمن کی پڑھائی، ایمن کا اسکول، ان سب باتوں میں جیسے اس کی جان اٹکی رہتی تھی۔ اب جب کہ ٹیوشن کا بندوبست ہو گیا ہے تو وہ بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ٹیوٹر پہلے دن کے بعد دوبارہ آئی ہی نہیں، لیکن شہرین نے ایک بار بھی اس کی بابت دریافت کیا نہ شکوہ۔ سمی روز ہی اماں رضیہ سے کال کر کے پوچھتا کہ کیا ٹیوٹر آئی ہے، تو وہ اکتا کر کہتی تھی کہ بچی کو وقت میں ڈالا ہوا ہے، وہ اٹھ کر منتظر بیٹھی رہتی ہے کہ استانی صاحبہ آئیں تو پڑھائیں، لیکن ان کا نام و نشان تک نہیں، جبکہ شہرین نے ایک بار بھی اس متعلق بات نہیں کی۔ سمی کے لیے یہ اس قدر حیران کن ہو رہا تھا۔ اس دوران مووی شروع ہو گئی، پہلے چند سیکنڈ تو بوریت میں ہی گزر گئے، پھر دو مرد گولف کھیلتے ہوئے اپنی شادی شدہ زندگی کے دکھڑے روتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ایک عام سا سین تھا، بیش بہا انگریزی فلموں میں یہ سین نظر آتا تھا، لیکن شہرین کو یہ سین بڑا دلچسپ لگا۔ وہ ہنسی تھی، سمی نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر وہ مزید ہنسی، ایک ہی سین کو دیکھتے ہوئے وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ سمی اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر مسکرا دیا۔ خیر یہ اب اتنی ہنسنے والی بات بھی نہیں تھی، اس نے جتا کر کہا۔ سمی نے شہرین کو دیکھتے ہوئے کہا تو شہرین نے ہنسی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم اس کے تاثرات تو دیکھو، کہتا ہے میں 10 سال سے ایک بدھرو کے ساتھ رہ رہا ہوں، سب شادی شدہ مردوں کا المیہ ہے، شادی کے 10 سال بعد ہی بیویاں بدھرو لگنے لگتی ہیں۔ وہ پھر کہا لگا کر ہنسی، اس کی ہنسی میں اتنی روانی تھی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا۔ اچھا چلو بس کرو، اب یہ کوئی ایسا خاص لطیفہ بھی نہیں تھا کہ تم ہنس ہنس کر ہلکان ہو جاؤ۔ سمی نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا، اسے تو واقعی اس سین پر کوئی ہنسی نہیں آئی تھی، مگر شہرین کافی دیر تک ہنستی رہی۔ اگلے 2-3 سینز کے بعد ایک بچہ بستر پر سویا ہوا تھا،
کروٹ لینے کے چکر میں وہ بستر سے نیچے گر گیا اور فرش پر سوئے ہوئے باپ پر گر گیا، جس سے باپ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بچہ اس کی گود میں ڈر کر رونے لگا۔ بیڈ پر سوئی ہوئی ماں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا فیڈر اٹھا کر بچے کے بجائے شوہر کے منہ میں لگا دیا۔ اب یہ واقعی مزاحیہ سین تھا۔ سمی کو ہنسی آ گئی۔ اب تو تمہارے جبڑوں کی خیر نہیں، کہیں ہنس ہنس کر پاگل نہ ہو جانا۔ سمی نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں اٹھا کر شہرین کی جانب دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے شہرین، کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ سمی نے لیپ ٹاپ گود سے نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ بچہ نیچے گر گیا سمی، وہ بھوکا بھی ہے اور اس کی ماں نے فیڈر اس کے باپ کے منہ میں دے دیا۔ وہ بلک رہی تھی۔ سمی نے اس کی طرف دیکھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ رو رہی تھی اور سمی کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اوہ شہرین، سچ اے بیبی یو آر۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ مسلسل رونے میں مشغول تھی۔ میں مہر کو لایا تھا تم سے ملوانے۔ خاور اگلے دن مہر کو اسکول سے لے کر اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ کیا مناسب لگتا ہے اور کیا نہیں۔ مرد جلدی محبت کرتا نہیں ہے، لیکن جب کرتا ہے تو پھر اس محبت کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ خاور نے بھی کونین کاشف نثار کی خاطر سنجیدہ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب کی بار وہ سب برداشت کرنے کو تیار تھا۔ گھر میں خالہ صوفیہ ہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئیں۔ انہوں نے مہر کو اندر بلوا کر اسے بس مروتاً ہی اندر آنے کو کہا تھا، لیکن وہ فوراً ہی اندر آ گیا۔ اسے ہر حال میں نینا کو دیکھنا تھا۔ وہ گھر میں ہی تھی اور مہر کی آواز سن کر وہ لاؤنج میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوئی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک دم زرد چہرہ اور بوجھل سی آنکھیں جن کی ویرانی میں بے حد سوال چھپے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے خاور میاں؟ اتنا بھی عاجز نہیں کر دیتے کسی کو۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ اس کے حساب سے تو نینا کی طبیعت کی خرابی کی وجہ وہی تھا۔ وہ نہ چیختا اس پر تو وہ کبھی بیمار نہ پڑتی۔ بڑی مہربانی آپ کی، اجازت دے دی آپ کی اماں نے، اس بات پر ان کا شکریہ ادا کیجیے گا۔ خاور نے اس کے انداز کو بغور دیکھا۔ یعنی صحیح فرما گئے ہیں بزرگ، رسی جل جاتی ہے پر بل نہیں جاتے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور اب کی بات اسے خوشی بھی ہوئی تھی۔ اسے اس کا وہی بے لاگ بے دھڑک انداز سے گفتگو تو پسند تھا۔ میں شکریہ کیوں ادا کروں؟ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو خود ہی کر دینا۔ خالہ صوفیہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی مہر سے باتیں کر رہی تھیں، اس لیے وہ ذرا سا محتاط انداز میں ہی بات کر رہا تھا۔ ہماری کہاں ملاقات ہوگی ان سے؟ بڑے لوگ ہیں آپ، ہمارے گھر میں قدم رکھیں گے ہی نہیں اور ہمیں اپنے گھر آنے نہیں دیں گے، سو آپ ہی کہہ دیجیے گا ہمارا شکریہ۔ وہ اسی انداز سے بولی۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، اس کا انداز گفتگو ہی یہی تھا۔ کیا پتہ کوئی مستقل سبیل ہی بن جائے، آخر معجزے انسانوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اسے نینا پر بے حد غصہ تھا، لیکن پہلے اس کی بیماری کا سن کر اور اب اسے دیکھ کر جیسے ناراضگی دور ہو گئی تھی۔ چلیں ہمیں انسانوں کی کیٹیگری میں شمار کرنے کا شکریہ، وہ بہت سادہ سے انداز میں بولی۔ خالہ صوفیہ انہی کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اس کے خاموش ہونے پر خاور کو دیکھ کر بولی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مہر کو دیکھ کر، ورنہ تمہاری اماں تو بچی کو کسی سے ملنے ہی نہیں دیتی، سارے اسباب ہی ختم کر ڈالے تھے۔ ہم نے زری کے دن رکھ دیے ہیں، اگلے مہینے کی 15 کو شادی ہے۔ میں مہر کے لیے غرارہ اور دوسرے کپڑے بنوانا چاہ رہی تھی۔ تم سے ایک درخواست ہے بیٹا، اپنی اماں سے کہنا گھر کی پہلی خوشی ہے، ان کا احسان رہے گا ہم پر اگر وہ مہر کو شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دے دیں، آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا، وہ درخواست کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ خاور کو بڑی شرمندگی ہوئی، ایک جائز سی خواہش کے لیے بھی انہیں کتنی منت کرنی پڑ رہی تھی۔ آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں خود مہر کو لے کر آؤں گا اور آپ کپڑے وغیرہ مت بنوائیں، میں دلوا دوں گا اسے، اس کے والد محترم بہت پیسے بھیجتے ہیں اس کے نئے نئے شوز اور اچھے کپڑے خرید لیں گے ہم۔ وہ ماحول کو ذرا شگفتہ رکھنے کی خاطر شوق سے انداز میں بولا اور ساتھ ہی مہر کو بھی دیکھا تھا۔ نہیں، یہ تو ہماری روایتیں ہیں، جیسے کپڑے نینا کے بنواؤں گی ویسے ہی مہر کے بھی بنوا دوں گی۔ مہر غرارہ پہنو گی نا؟ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ خاور نے نینا کے چہرے کی جانب دیکھا، وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ نینا جاؤ بھائی کے لیے چائے لاؤ۔ خاور صوفیہ کو دیکھنے لگا۔ بھائی کے لفظ پر اسے ناگواری ہوئی تھی بہت زیادہ۔ امی مجھے نہیں پتا، میرے سر میں تو پہلے ہی درد ہے، اور ویسے بھی یہ لوگ پیپسی پینے والے ہیں، انہیں چائے کیوں پلوا رہی ہیں آپ؟ ایک گلاس میں 4 کیوبس کے ساتھ پیپسی ڈال کر لے آئیں، اس نے صاف جواب دیا۔ خاور کو یکدم ہنسی آ گئی۔ جی آنٹی، بجا فرما رہی ہیں آپ کی صاحبزادی، میں بس مہر کو چھوڑنے آیا تھا، شام کو آ کر لے جاؤں گا اس کو۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا اور نہیں بھی چاہتا تھا، لیکن زیادہ دیر بیٹھے رہنا بھی عجیب لگتا تھا، اسی لیے اس نے کہا، ارے نہیں، تم پہلی بار آئے ہو، اچھا نہیں لگتا، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ مہر تم نینا خالہ کے پاس بیٹھو، انہوں نے اسے کہا، پھر مہر کو نینا کی جانب بڑھا دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ خاور کو کچھ کہنا تھا لیکن جھجک رہا تھا۔ کچن کون سا دور تھا، اگر خالہ صوفیہ کے کانوں تک کوئی بے تکلف آواز پہنچ جاتی تو واقعی بہت برا ہو جاتا۔
میں بہت شرمندہ ہوں خاور صاحب، اس دن جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، لیکن کیا کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہو جایا کرتی ہیں، میں فرشتہ تو ہوں نہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وہ معذرت بھی کر رہی تھی مگر اپنے انداز میں۔ نہیں سمجھ ہی تو نہیں پا رہا میں، خاور نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے اس دن اس پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس غصے کو وہ قائم نہیں رکھ سکا تھا۔ نینا جو بڑی جزبز سی ہو گئی تھی، وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، ایسے کہ وہ اس کے دیکھنے سے خائف ہونے لگی۔ امی آپ آئیں، میں بنا لیتی ہوں چائے۔ غضب خدا کا، اتنا چھچورا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور پھر بنا اس کی جانب دیکھے بڑبڑاتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ خاور کو بھی ہنسی آ گئی اور مزہ بھی۔ میری بات سنیں محترمہ، ایک بار مجھ سے ذرا تفصیلی بات کر لیں، میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں چھچورا نہیں ہوں، بخدا نہیں ہوں، اس نے شرارتی انداز کے ساتھ کہا۔ نینا سن کر بھی رکی نہیں تھی، لیکن خاور نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بھی مزید مسکرا دیا اور مطمئن و شاد ہو کر چائے کا انتظار کرنے لگا۔ شہرین کہیں باہر گئی ہے کیا؟ سمی نے اماں رضیہ سے پوچھا، کیونکہ شہرین اسے بیڈ روم میں نظر نہیں آئی تھی اور اب وہ لاؤنج میں بھی موجود نہیں تھی۔ نہیں بیٹا، ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں، چائے بنانے کو بولی ہیں۔ وہ آئی ہوئی ہے نا ایمن کی استانی، وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا، اس کی مصروفیت میں اس کا گھر اگنور ہو رہا تھا، جب اس کی فکر بڑھنے لگی تو وہ تھوڑا جلدی آنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج آؤٹنگ پہ جائیں گے، شہرین کے ساتھ ذرا فراغت سے وقت گزرے گا، لیکن ٹیوٹر کا سن کر اس نے منہ بنایا۔ اب یہ کس وقت آ گئی محترمہ، اور فرما کیا رہی ہیں؟ اس نے ذرا ناگواری سے پوچھا۔ اسے اس ٹیوٹر کا رویہ زیادہ پسند نہیں آ رہا تھا، پہلے ایمن کو پڑھانے کے لیے رضامند نہیں تھی، پھر جب رضامند ہوئی تو وقت طے کر لینے کے باوجود آئی نہیں، اور اب 1 ڈیڑھ ہفتے بعد دوبارہ آ گئی تھی۔ ایمن کی پڑھائی کے لیے شہرین کا رویہ پہلے ہی سمجھ سے بالا تر تھا، اب ٹیوٹر بھی کوئی نرالے مزاج کی رکھ لی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں بتایا، بولی مسز شہرین کو بلا دیں، میں نے بلوا دیا، اماں رضیہ کو جتنا سمجھ میں آیا انہوں نے اتنا ہی بتایا۔ آپ پوچھ لیتی نا کیا کہتی ہے، اب وہ آنے سے پہلے انفارم کرتی تو ایمن کو تیار کر لیتی ہیں آپ۔ سمی بعجلت بولا تھا، اس کا سارا پروگرام خراب ہو گیا تھا۔ بیٹا مجھے کہاں سمجھ میں آتی ہے یہ لکھت پڑھت والی باتیں، بہتر ہوتا آپ بھی مل لیتے ایک بار، انہوں نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ویسے چھوٹے موٹے معاملات بخوبی سنبھال سکتی تھیں، لیکن شہرین کے بدلے ہوئے رویے نے انہیں ذرا ڈرا کر اور محتاط کر دیا تھا۔ اچھا چلیں میں دیکھ لیتا ہوں، یہ وقت تو مقرر نہیں ہوا تھا اس کا، پہلے تو صبح کا وقت تھا، اب کیا شام کو آیا کریں گی؟ بہرحال آج کے لیے تو معذرت کر لیتے ہیں، مجھے اور شہرین کو جانا ہے، لیکن آپ ذرا دھیان رکھیے گا کہ روزانہ ایمن کا وقت پر جگانا آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے تاکید کی۔ اماں رضیہ عادت کے مطابق سر ہلاتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھیں۔ وہ احتیاطاً کھنکھارتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف آیا تھا، شہرین کی پشت دروازے کی طرف تھی، جبکہ وہ ٹیوٹر بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ سمی اس کو دیکھ کر حیران ہوا، وہ 28-19 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی، زردی مائل رنگت، کالی سیاہ گہری تھکی ہوئی آنکھیں جن میں زندگی ایک سوالیہ نشان دکھائی دیتی تھی۔ سمی کو شہرین کے انتخاب پر غصہ آیا تھا، جبکہ وہ بھی سمی کو دیکھ کر کچھ اچنبھے کا شکار لگتی تھی۔ یہ کیا پڑھائیں گی ایمن کو، ان کو تو خود بھی پڑھنے لکھنے کی عمر لگتی ہے، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا تھا۔ شہرین، اس نے پکارا۔ شہرین نے مڑ کر دیکھا اور پھر مسکرائی۔ سمی آؤ نا، تم بھی کونین سے ملو، بہت اچھی بچی ہے، وہ بظاہر تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ ٹیوٹر نے لفظ بچی پر آنکھیں نکالی تھیں۔ کونین؟ یہ میرے ہسبینڈ ہیں سمی، شہرین نے تعارف کروانا چاہا تھا، لیکن سمی نے اس کی جانب دیکھنے کے بجائے شہرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا یہ روز اسی وقت آیا کریں گی؟ وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، صبح کے وقت آئیں گی، ابھی تو بس کچھ بیمار تھیں تو اسی لیے نہ آنے کی وجہ بتانے آ گئیں، شہرین نے بتایا۔ سمی کی آنکھوں کا مرکز شہرین ہی تھی، ایک بار کے بعد اس نے دوبارہ ٹیوٹر کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ ہاں چلو یہ تو اچھی بات ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ تم نے جوس پیا؟ کھانا وقت پر کھا لیا تھا نا؟ وہ ٹیوٹر کو بالکل اگنور کرتے ہوئے شہرین سے مخاطب تھا، اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ ہاں تم بیٹھو نا، شہرین نے اسے کہا تھا۔ اس نے شہرین کو بغور دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم کب تک فری ہو جاؤ گی؟ وہ مزید گویا ہوا۔ خیریت ہے، کیا ہوا ہے؟ تم آفس سے بھی جلدی آ گئے، شہرین نے استفسار کیا۔ سمی کے چہرے پر بڑی ذومعنی سی مسکراہٹ تھی، اس نے اگلا جملہ بہت دھیمی آواز میں بولا۔ خیریت ہی ہے، بس تمہیں دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی، کوئی اعتراض؟ شہرین ٹیوٹر کی موجودگی کی وجہ سے کچھ جسپس تو ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سمی پھر گویا ہوا۔ جلدی آؤ نا یار، یہ سب نمٹا کر، اوکے میں انتظار کر رہا ہوں، وہ اتنا کہہ کر واپس ہو لیا، یہ دیکھے بنا کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ آصف نے فون ہی نہیں کیا بہت دن سے، اسے میسج کر کے ماں کو ایک فون ہی کر دے، اماں نے امید بھرے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ کیا بات ہے اماں، لگتا ہے پیسے چاہیے آپ کو، مجھ سے ہی لے لیں، لیکن ایک بار مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کر کے دیکھیں جیسے بھائی سے بات کرتی ہیں، وہ انہیں بہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بس تو طنز ہی کیا کر ہر وقت ماں پر، اور تو کچھ آتا نہیں تجھے، میں کیوں مانگوں گی پیسے کسی سے؟ نبیہہ کے سسرال والے تاریخ مانگ رہے ہیں، بس اسی بات کا مشورہ کرنا ہے آصف سے، وہ برا مان کے بولی اور وہ ہنس دیا۔ مشورے کہاں کرتی ہیں آپ ان سے، بس حکم دیتی ہیں، اور وہ بھی آپ کی ہر بات پر سر جھکا دیتے ہیں۔ لے میں کیوں حکم دینے لگی اپنے بیٹے کو،
ایسی نہیں ہوں میں اور خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرا آصف ایسا ہے کہ اسے حکم دینا بھی نہ پڑے، وہ تو میرے منہ سے نکلی بات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، وہ تیری طرح تھوڑی ہے کہ ماں سے بحث کر کر دماغ ہی خراب کر ڈالے۔ اماں نے شکوہ شکایتیں کرنے کے انداز سے کہا۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔